कलाम खुदा के अंदर से जो हम सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि बाइबल का सबत, मसाया और रसूल, क्या बाइबल के सबत को जो खुदाए कदूस तख्लीक कायनात के वक्त इंसान के लिए तख्लीक करते हैं, जिस्म के लिए तख्लीक करते हैं, क्या उससे वो जिस्म जो खुदा जब ज़मीन पर आते हैं कफ़ारा देने के लिए, तो क्या खुदा ने उस जिस्म की हालत में सबत को तब्दील कर दिया? क्या कफ़ारा देने के बाद सबत उन्होंने तब्दील कर दिया? क्या रसूलों ने मसाया के आसमान पे जाने के बाद सबत को तब्दील कर दिया? इसका पहला हिस्सा जो उनसे हम देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा तख्लीक कायनात में बाइबल के सबत को कि क्यों दिया गया, क्यों उसे जो उनसे पाक ठहराया गया, क्यों जो उनसे उसे मुकद्दस करार दिया गया, वजह क्या थी। हम देखते हैं खुदा जो जिस्म की सूरत में जमीन पर आते हैं कफारा देने के लिए, कफारे देने से पहले जब वो तालीम दे रहे हैं, तो क्यों वो सबत के दिन जो उनसे वो मौजज़ात करते हैं, क्या जरूरत थी उन्हें सबत के दिन मौजज़ा करने की, इसको हमने पिछली दफा सीखा था। आज जो हम सीखेंगे, हम देखेंगे कि पहली 4 अनाजील को देखेंगे और इसके बाद अगली दफा रब कदूस ने चाहा तो हम अमाल की किताब पालूस रसूल को भी जो है सबत के अंदर देखेंगे। लेकिन आज का जो मौजू है पिछले से ही जुड़ा हुआ कि बाइबल का सबत, मसाया और रसूल सबत की पैरवी करते हैं या सबत तब्दील हो जाता है। हम देखेंगे कि बहुत सारे जो कलाम सुनाने वाले हैं, जो अपने आप को पादरी गर्दानते हैं, मिनिस्टर गर्दानते हैं, बड़े बड़े ओहदों से अपने आप को पुकारना पसंद करते हैं, वो कलाम की गलत जौन सी है, गुमराह कुन तालीम जौन सी है कलीसिया तक पहुंचाते हैं और कलीसिया उनकी गुमराह कुन तालीम को सुनकर गुमराही का शिकार ठहरती है। वो ये गुमराह कुन तालीम देते हैं कि इब्तदाई मसीही कलीसिया ने सबत को जौन से वो हफ्ते का पहला दिन जो इतवार है कलाम खुदा के अंदर, उससे तब्दील कर दिया। वो ये बयान करते हैं कि मसाया के जी उठने के बाद सबत जौन से जो तख्लीक कायनात में दिया गया वो तब्दील हो गया है और अब जौन से मसाया का दिन जौन से जी उठने का वही जो है वो मुकद्दस दिन कलाम खुदा में ठहरा है और इब्तदाई कलीसिया उसको मनाती थी। उनका ये कहना है, उनकी ये झूठी तालीम है, उनका ये दावा है कि क्योंकि ये सबत जो तख्लीक कायनात के वक्त दिया गया, ये इसलिए दिया गया ताकि हमें मसाया के कफारे तक लेकर पहुंचा सके, और जब मसाया का कफारा हो गया तो शरीयत की तकमील हो गई और अब हमें मसाया के जी उठने के दिन को जो है मनाना है। मैं एक आपको कोटेशन में लेके जाऊंगा, द फेथ ऑफ मिलियंस। ये एक गुमराह, जिस तरह बाकी पादरी गुमराह हैं, ये गुमराह पादरी हैं जॉन ए ओब्रायन,
ظاہر انہوں نے PhD کی ہوئی ہے. دا فیتھ آف ملینز میں یہ لکھتے ہیں پیج 394 کے اندر. 3 میں باتیں جو ہے اس میں سے بتاؤں گا آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ جو مسیحی ایمان ہے، اتوار جو پہلا دن ہے کلام خدا کے مطابق، مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے جو ہے ایک دنیا میں نہایت ہی بہت بڑا معجزہ ٹھہرا ہے، اور اس معجزے کی وجہ سے اتوار جو سا ہے وہ اب مقدم ٹھہرا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتوار اس لیے بھی اہم ہے، نہ صرف مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے، بلکہ اتوار اس لیے بھی اہم ہے کہ اس دن روح القدس جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وجہ سے اس کو، روح القدس کے نازل ہونے کو، مسیح کے جی اٹھنے کو، ہم کلیسیا کی پیدائش کے طور پر منا سکتے ہیں. ہم یہ دعوے دیکھیں گے. ہم نے دیکھا کہ مسیح خدا جو جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں سبت کے دن. لوکاس رسول کی انجیل 4 باب کی 16ویں آیت، ہم نے تفصیل سے اس کو دیکھا. لکھا ہے کہ وہ اپنے دستور کے موافق، دستور سے مراد جو ان کے روٹین تھی کہ سبت کے دن وہ ہیکل میں جاتے تھے. کیوں جاتے تھے اس کو بھی ہم نے دیکھا، کیونکہ یہ حکم تھا، اور ایسا ممکن نہیں کہ خدا جو جسم کے لیے حکم دے، جب وہ خود جسم اختیار کریں تو وہ اس حکم کی پیروی نہ کریں. خدا نے سبت جب آرام کے لیے مقرر کیا تو خود پہلے انہوں نے آرام کر کے آپ کو نمونہ پیش کیا. ہم جو ان سے جب پرانے عہد نامے کو دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامے کے اندر 39 کتابیں ہیں. پرانے عہد نامے کے اندر 39 کتابیں. آپ کے لیے یہ حیرت کی بات سے ہوگا کہ ان 39 کتابوں کے اندر محض ایک مرتبہ ہفتے کے پہلے دن کا ذکر ہے. یعنی پورے پرانے عہد نامے کے اندر ہفتے کے پہلے دن کی یہ اہمیت ہے کہ محض ایک مرتبہ ہفتے کے پہلے دن کا ذکر ہوا ہے 39 کتابوں کے اندر. آئیں دیکھیں اس ذکر جہاں پہ ہوا ہے وہ کہاں پہ ہوا ہے. پیدائش کی کتاب پہلے باب اور اس کی 5ویں آیت میں آئیں گے. پیدائش پہلا باب 5ویں آیت جب آپ کھولتے ہیں تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا. پیدائش پہلا باب کی 5ویں آیت جب پہلا دن خدائے قدوس جو ان سے تخلیق کرتے ہیں، سوائے اس ہفتے کے پہلے دن کے ذکر کو کلام خدا کے اندر پرانے عہد نامے کی 39 کتابوں میں کہیں اور نہیں ذکر ہوا. یہ ہے پہلے دن کی اہمیت. کسی نبی کے ذریعے سے، کسی پیغمبر کے ذریعے سے، کسی رویا میں، کسی مہم میں خدا قدوس نے ذکر نہیں کیا. خدا کا کلام ہے نا.
اپنے بندوں کے ذریعے انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ محض ایک مرتبہ 39 پرانے عہد نامے کی کتابوں کے اندر ہفتے کے پہلے دن کا ایک مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور ذکر اس وقت ہوا ہے جب ہفتے کے پہلے دن کو تخلیق کیا گیا۔ پیدائش پہلا باب 5ویں آیت۔ کیا آپ کو اس آیت کے اندر جب ہفتے کا پہلا دن تخلیق ہو رہا ہے اور تخلیق کار جو ہے، جو خدا ہے، کیا وہ اس دن کو مقدم قرار دے رہے ہیں؟ کیا اس دن کو برکت کا دن قرار دے رہے ہیں؟ کیا اس دن کو مقدس قرار دے رہے ہیں؟ آئیں ایک مرتبہ پھر سے پڑھیں، کہیں غلطی نہ ہو جائے کہ ہم کہہ اٹھیں نہیں اور دیا ہو۔ آئیں پیدائش پہلا باب کی 5ویں آیت کو پھر سے پڑھیں۔ اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ خدا قدوس نے پہلا دن تخلیق کر دیا، ذکر کر دیا۔ پیدائش پہلے باب کی 5ویں آیت میں تحریر ہو گیا، لیکن نہ اس کو مقدم قرار دیا، نہ مقدس قرار دیا، نہ اسے پاک قرار دیا۔ کیا خدا نے، جنہوں نے 7 دنوں کا ہفتہ تخلیق کیا، کیا کسی اور دن کو انہوں نے مقدس قرار دیا، مقدم تعظیم کرنے کو کہا؟ آئیں پیدائش دوسرے باب کی 3 آیت میں چلیں۔ پیدائش کی کتاب دوسرے باب کی 3 آیت کلام خدا سے آپ کو بتاتی ہے، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے انہوں نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوئے۔ محض پورے کلام خدا کے اندر ایک مرتبہ پرانے عہد نامے کے اندر 39 کتابوں کے اندر ہفتے کے پہلے دن کو ایک مرتبہ خدا نے بیان کیا، جس وقت اسے تخلیق کیا، نہ اسے مقدم ٹھہرایا، نہ مقدس ٹھہرایا، نہ اس کی تعظیم کرنے کو کہا، نہ اسے پاک قرار دیا۔ لیکن جیسے ہی 7واں دن خدا نے اس کو تخلیق کیا، اس کو مقدس ٹھہرایا، اسے پاک ٹھہرایا۔ تو کون ہے یہ وہ جھوٹا شخص، وہ دھوکے باز، وہ دغا باز، فریبی کلام سنانے والا، جو اپنے آپ کو پادری کہتا ہے، منسٹر کہتا ہے، بشپ کہتا ہے، بڑے عہدے چاہتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے کہ پہلا دن مقدس اور مقدم ہو گیا؟ خدا نے تو ایسا نہیں کیا۔ کلام خدا کے اندر ایک مرتبہ بھی ایک بھی آیت، اور ہم نے یہ جب تفصیل سے جو ہے ہم نے 5-6 جون سی ہیں کلیسیاں کو دیکھا تھا، بیپٹسٹ کو دیکھا، اینگلیکنز کو دیکھا، ہم نے جون سے میتھوڈسٹ کو دیکھا، ہم تفصیل سے تمام کلیسیاں کو دیکھیں گے جیسا میں نے پہلے کہا تھا۔ اور جنہوں نے سبت کو تبدیل کیا، وہ واضح طور پہ اقرار کرتے ہیں کیتھولک کلیسیا کہ کلام خدا کے مطابق نہیں، یہ ہم نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے۔ اور وہ چیلنج کرتے ہیں تمام پروٹیسٹنٹس کو، یہ جھوٹے پروٹیسٹنٹس آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیتھولکس کہتے ہیں ہم نے کیا ہے، یہ پروٹیسٹنٹس اگر ہمیں برا کہتے ہیں تو پھر سبت کو ماننا شروع کریں۔ ہمیں اگر کہتے ہیں کہ یہ بت پرست ہیں تو ہمارے باقی چیزوں کو بھی انہوں نے قبول کیا۔ خدائے قدوس جب تخلیق کرتے ہیں 7ویں دن کو، پیدائش دوسری کی 3 آیت میں، وہ تو آپ کی یاد دہانی کے لیے پتھر کی 2 لوہوں پر اپنے ہاتھ سے تحریر کر دیتے ہیں، یاد کر کے سبت کو ماننا۔
ओ देख, अब मैंने अपने हाथ की उंगली से पत्थर पर तहरीर कर दी है, लेकिन तू फिर भी इनकारी होगा, तो फिर ऐसे फरेबी धोखेबाज लोगों का आलाकार ठहरेगा और मेरे सबद को पामाल करेगा। खुदा ने मेरी और आपकी याद दहानी के लिए पत्थर की 2 लौहों पर उस सबत को, उस 7वें दिन को, जो वाहिद दिन है, जो वाहिद बरकत का दिन है, जो वाहिद पाक दिन है, जो वाहिद जिसकी ताजीम करने को कहा गया है, अपने हाथ की उंगली से पत्थर पर लिखकर आपको दे दिया, सेट इन स्टोन, याद करके सबत का दिन पाक मानना। इसके अलावा खुदा सिर्फ आपको कोड़े मारेंगे, इसके अलावा सिर्फ खुदा आपको आग और गंधक की झील में डालेंगे। हमने देखा था कि सबत दिया क्यों गया। हर हफ्ते, हर 7वां दिन, ताकि तू अपने खुदा को याद कर सके, ताकि तू ये याद कर सके ये तमाम चीजें तुझ समेत तेरे खुदा ने खलक की है। और सबत मेमोरियल है तखलीक को जानने के लिए, इसलिए दिया है कि तू अपने खुदा को भूल ना जाना, तू याद रखना कि तू अपने आप नहीं बन गया, तुझे किसी और ने नहीं बनाया, तुझे मैंने तखलीक किया है। और मेरे साथ अपना रिश्ता बरकरार रखना और मेरे पास आना और मेरी खुशनुदी हासिल करना, यह है बरकत। पूरी पुराना अहदनामा पहले दिन का जिक्र ही नहीं करता, सिवाय हफ्ते के पहले दिन का जिक्र ही नहीं है कलाम खुदा के अंदर, सिवाय पैदाइश पहले बाब की 5वीं आयत में जहां पे उसे तकलीफ किया गया। ना उसे मुकद्दम ठहराया गया, ना उसे पाक ठहराया गया, ना उसकी तकदीस करने को कहा गया, ताजीम करने को कहा गया। ये झूठे पादरी आपको कहते हैं कलाम खुदा के मुताबिक, जिन्होंने इसको तब्दील किया। कैथलिक्स वो मानते हैं कि ये कलाम में से हमने नहीं लिया, कलाम इसकी इजाजत नहीं देता। और ये जो आपको हवाले देते हैं पौलुस रसूल के, इनको हम अगली दफा रब्बे कदूस ने चाहा खुदा की हिकमत से इसको जानेंगे। आए अब नए अहनामे के अंदर आए और 4 अनाजील को जो उनसे आज हम देखेंगे। इन 4 अनाजील को हम देखेंगे। पुराने अहनामे में तो हमने देख लिया कि सिवाय पैदाइश पहले बाब की 5वीं आयत, महज एक मरतबा जब खुदा कदूस ने पहले दिन हफ्ते के तख्लीक किया, हफ्ते के पहले दिन को, उसके अलावा पूरे 39 किताबों में पुराने अहदनामे की हफ्ते के पहले दिन का जिक्र नहीं है। आए अब नए अहदनामे की 4 अनाजील का मुतालिया करें। पहली जो अंजील है, 27 कुल किताबें हैं। हम आज 4 अनाजील का मुतालिया करेंगे। मत्ती रसूल की इंजील में जब आप जाते हैं तो मत्ती रसूल की इंजील के अंदर 28 चैप्टर्स हैं, 28 बाब हैं उसके, मत्ती रसूल की इंजील। अब मत्ती रसूल जो उनसे
ان کی انجیل کے جو 28 باب ہیں، اس کے اندر ان 28 باب کے اندر محض ایک مرتبہ ہفتے کے پہلے دن کا ذکر ہے۔ متتیہ رسول کی انجیل کے 28 باب میں، یعنی 28 بابوں میں محض ایک مرتبہ ہفتے کے پہلے دن کا ذکر آیا، یعنی یہ امپورٹنس ہے۔ پرانے عہد نامے میں 39 کتابوں میں محض ایک مرتبہ پیدائش 5ویں باب کی پہلی آیت جب تخلیق ہوتا ہے۔ متتیہ رسول کی انجیل 28 باب ہیں اس کے، ان 28 باب میں محض ایک مرتبہ ہفتے کے پہلے دن کا ذکر کیا گیا۔ کہاں ہوا ہے؟ آئیں متتیہ رسول کی انجیل 28ویں باب کی پہلی آیت میں دیکھیں، آخری باب کے اندر محض ذکر ہوا ہے، پہلے 27 بابوں میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اٹھائیسویں باب کی پہلی آیت دیکھیں، لکھا ہے اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پاؤں پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں۔ یہاں پہ متتیہ رسول میری اور آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اگر تو یہ آپ کا ایمان ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور خدا کے روح کی ہدایت سے ہر ایک لفظ جو ان سے تحریر ہوا ہے، تو پھر آپ کو اپنے پادری سے سوال کرنا پڑے گا کہ متتیہ رسول کی انجیل جو پہلی انجیل ہے جس کے 28 باب ہیں، ان 28 باب کے اندر محض ایک مرتبہ ہفتے کے پہلے دن کا ذکر آیا ہے، اور ہفتے کا جب پہلے دن کا ذکر آیا ہے اس میں محض یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں، مریم مگدلینی اور دوسری مریم، یہ آئی ہیں قبر کے اوپر، کیونکہ مسیح کفارہ دے چکے ہیں اور وہ قبر میں رکھے گئے ہیں، اور جب وہ قبر پر آئی ہیں تو وہ ہفتے کا پہلا دن ہے۔ پوری متتیہ رسول کی انجیل کے اندر ہفتے کے پہلے دن کو نہ مقدس قرار دیا گیا، نہ مقدم قرار دیا گیا، نہ تعظیم کرنے کو کہا گیا، نہ یہ کہا گیا کہ سبت تبدیل ہو گیا۔ مسیح کا کفارہ ہو گیا اور سبت تبدیل ہو کے اب ہفتے کا پہلا دن جو ہے مقدم ٹھہر گیا۔ متتیہ رسول کی انجیل کیتھولک اور دوسرے اسکالرز جو اس کی بتاتے ہیں کہ کب وہ تحریر ہوئی ہے، وہ بتاتے ہیں 70 بعد از مسیح یا اس کے بعد، کچھ بعد 70 AD اور لیٹر، یعنی مسیح کے آسمان پر جانے کے 40 سال بعد۔ آئے ریاکارو، آئے فریبی لوگو، آئے شیطان کے چیلو، متتیہ رسول مسیح کے آسمان پر جانے کے 40 سال بعد روح کی ہدایت سے جب یہ تحریر کر رہے ہیں، وہ ذکر تک نہیں کرتے کہ ان 40 سالوں میں رسولوں نے ہفتے کے پہلے دن کو مقدم ٹھہرا دیا، مقدس ٹھہرا دیا۔ کیا تم متتیہ رسول سے زیادہ بڑے ٹھہرائے گئے ہو؟ کیا تمہیں روح القدس نے حکمت عطا فرما دی کہ جو متتیہ رسول کو نہیں پہنچی؟
پہلی انجیل متتیہ رسول کی خاموش ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا 40 سال کے بعد لکھی جا رہی ہے مسیح کے آسمان پہ جانے کے۔ ان 40 سالوں کے اندر ایک مرتبہ بھی متتیہ رسول کی انجیل کے اندر یہ ذکر نہیں آیا کہ اتوار کا پہلا دن مسیح کا جی اٹھ گئے ہیں، آسمان پہ بھی چلے گئے ہیں اور اب جو ان سے اب مقدم ٹھہر گیا۔ آئیں دوسری انجیل کے اندر چلیں، مرکز رسول کی انجیل میں آتے ہیں۔ مرکز رسول کی انجیل میں 16 باب ہیں۔ ان 16 باب کے اندر محض 2 مرتبہ مرکز رسول نے ہفتے کے پہلے دن کا ذکر کیا۔ آئیں دیکھیں کہاں پہ کیا۔ 16 باب ہیں ٹوٹل۔ متتیہ رسول کی انجیل کے 28 باب ہیں اور 28ویں باب کی محض پہلی آیت میں ذکر آیا، اور وہ ذکر آیا کہ عورتیں قبر پر گئی ہیں، یعنی مسیح جو قبر میں ہیں وہاں پہ وہ گئی ہیں صبح سویرے، ہفتے کا پہلا دن ہے۔ کہیں اور ذکر نہیں 28 بابوں کے اندر، محض یہ ذکر ہے کہ عورتیں گئی ہیں قبر پر۔ متتیہ رسول 70 بعد از مسیح میں لکھی جا رہی ہے۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، مسیح آسمان پر جا چکے ہیں۔ متتیہ رسول کی انجیل کسی قسم کا ان 40 سالوں کے اندر ذکر نہیں کرتی کہ ابتدائی کلیسیا سبت کی جگہ اتوار کو مقدم ٹھہراتی تھی۔ مرکز رسول کی انجیل 16 باب اور اس کی محض 2 مرتبہ ان 16 باب کے اندر ذکر آیا، اور وہ بھی پھر مرکز رسول آخری باب کے اندر ذکر کر رہے ہیں 16 باب میں۔ آئیں مرکز رسول کی انجیل 16 باب کی دوسری آیت کو دیکھیں۔ لکھا ہوا ہے مرکز رسول کی انجیل 16 باب دوسری آیت، وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں۔ دھیان سے سنیے، وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں۔ اور دوسرا جو انہوں نے ہفتے کا پہلے دن کا ذکر کیا ہے وہ 9ویں آیت میں اسی باب میں کیا ہے۔ لکھا ہے ہفتے کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھے تو پہلے مریم مگدلینی کو، جن میں سے انہوں نے 7 بدروہیں نکالی تھیں، دکھائی دیے۔ پورے مرکز رسول کی انجیل کے 16 ابواب میں محض 2 مرتبہ 16 باب کے دوسری آیت اور 16 باب کی 9ویں آیت میں ہفتے کا پہلا دن کا ذکر ہے۔ اور ان دونوں آیتوں کو آپ نے سنا ہے، دونوں حوالوں کو دیکھا ہے، اور محض یہ بتایا جا رہا ہے، مرکز رسول محض مجھ تک یہ پہنچا رہے ہیں، وہ اس وقت کو وہ میئر کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ قبر پر آ رہی ہیں، وہ عورتیں ہیں، اور وہ عورتیں کون ہیں، اور مسیح ان سے روبرو جی اٹھنے کے بعد بات کرتے ہیں۔ مرکز رسول کی انجیل جون سی ہے وہ 60ویں صدی بعد از مسیح میں لکھی گئی ہے۔ مسیح کے آسمان پہ جانے کے 30 سال بعد۔ مرکز رسول نے بھی کہیں ذکر نہیں کیا۔ یہ کون ہے فریبی لوگ جو آپ سے کہتے ہیں ابتدائی کلیسیا سبت کو چھوڑ کر مسیح کے جی اٹھنے کے دن کو اب مقدم ٹھہراتی تھی؟ کیونکہ کبھی کسی نے اس پہ غور ہی نہیں کیا تھا، کبھی پہلی 4 اناجیل کو دیکھا ہی کسی نے نہیں۔ اور یہ شیطان کا ایسا حرب ہے جو اس نے آپ کے دلوں میں، آپ کے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کلام سے دور ہیں۔ آئیں دیکھیں لوکاس رسول کی انجیل کو نا۔
लुकास रसूल की इंजील जब आप जाते हैं, खोलते हैं, तो उसके अंदर 24 बाब हैं। मत्ती रसूल की इंजील के 28, मरकस रसूल की इंजील के 16 और लुकास रसूल की इंजील के 24 बाब। लुकास रसूल की इंजील के इन 24 अबवाब के अंदर महज एक मर्तबा लुकास रसूल ने हफ्ते के पहले दिन का जिक्र किया। यह है अहमियत हफ्ते के पहले दिन की। और इन 24 अबवाब में से महज फिर जिस तरह बाकी रसूलों ने किया है, मत्ती रसूल और मरकस रसूल ने 24वें बाब के आखिरी, इन 24 अबवाब में से आखिरी जो बाब है 24वां, उसकी पहली आयत में इसका जिक्र है। आए देखें, पढ़ें और देखें कि क्या लुकास रसूल ने तो नहीं इसको मुकद्दस बताया कि मुकद्दस है हफ्ते का पहला दिन। तब्दील हो गया सबत मसीहा के जी उठने की वजह से। लुकास रसूल की इंजील 24वें बाब की पहली आयत बयान करती है, सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया। सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया। आए रियाकारो, सबत का एहतराम किया जा रहा है, लुकास रसूल बता रहे हैं। और अभी हम देखेंगे ये कब लिखी गई है। सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। एक मरतबा फिर लुकास रसूल 24वें बाब की पहली आयत में एक मरतबा फिर वो ये बयान कर रहे हैं उस वक्त को जब मसाया कफारा दे चुके हैं, कब्र में रखे गए हैं और औरतें कब्र पर आ रही। लुकास रसूल की इंजील जौन सी है मत्ती रसूल और मरकस रसूल की इंजील के बाद लिखी गई है। कहा यह जाता है कि ये 80 AD या 90 AD के अंदर लिखी गई, यानी मसाया के आसमान पर जाने के 50 से 60 साल बाद। तो किस वक्त इब्तदाई कलीसिया ने किस बिहाफ पर हफ्ते के पहले दिन को मुकद्दम करार देना शुरू किया? कभी किसी ने जो है आपसे ये नहीं सवाल किया कि वो कौन सा वक्त था कि इब्तदाई कलीसिया ने मसीह के जी उठने के दिन को जो है सबत के दिन से तब्दील कर दिया? हमने इसको बड़ी तफसील से सीखा है कि तब्दील कब किया, क्यों किया, क्या वजूहात थी और किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और ये रोमन्स ने किया था, इब्तदाई कलीसिया ने नहीं किया था। जाके द लिविंग वर्ड ऑफ यहोवा यूके में जाएंगे तो वहां पे आपको वीडियोस के अंदर हाउ डिड कॉन्स्टेंटाइन चेंज द सबत टू संडे तफसील है उसके अंदर। हम एक हवाला देखेंगे लुकास रसूल की इंजील 24वें बाब की 33 से 53वीं आयत का, और इस हवाले को ज़हन में रखिएगा। लेकिन इसको हम देखेंगे जब हम यूहन्ना रसूल की इंजील के अंदर पहले दिन के हवाले को देख रहे होंगे। लुकास रसूल की इंजील 24वें बाब की 33 से 53वीं आयत, इसका हवाला जो उनसे हम देखेंगे, लेकिन थोड़े सी देर में जब हम यूहन्ना रसूल की इंजील के अंदर आएंगे। 3 अनाजील को आपने देख लिया, मत्ती रसूल की इंजील भी देख ली है, मरकस रसूल की इंजील भी देख ली है, लुकास रसूल की इंजील भी देख ली है। मत्ती रसूल की इंजील के 28 बाब में 28 अबवाब में से महज एक मरतबा जो है 28वें बाब की पहली आयत में जिक्र आया। मरकस रसूल की इंजील जो कि जो है 16 अबवाब पे मुश्तमिल है, महज 2 मरतबा जो है जिक्र है 16वें बाब की दूसरी और 9वीं आयत में हफ्ते के पहले दिन का। लुकास रसूल की इंजील जो कि 24 अबवाब पे मुश्तमिल है, इन 24 अबवाब में से महज
جو آخری باب ہے 24واں، اس کی جو سی ہے پہلی آیت کے اندر ذکر ہے۔ اور ان تمام رسولوں نے، متتیہ، مرکس اور لوکاس رسول نے محض یہ بیان کیا ہے کہ مسیح قبر میں ہے اور عورتیں قبر پر آئی ہیں۔ کہیں پہ ان تین رسولوں نے ابھی تک جو ہم نے سیکھا ہے یہ نہیں کہا کہ ہفتے کا پہلے دن، حالانکہ وہ 60ویں صدی، 70ویں صدی، 80ویں اور 90ویں صدی، یعنی 40، 50، 30 سال بعد جو ان سے وہ یہ لکھ رہے ہیں روح کی ہدایت سے، اور کہیں پہ یہ نہیں بیان کر رہے کہ ابتدائی کلیسیا پورے ان ابواب کے اندر کہ ابتدائی کلیسیا جو ان سی ہے انہوں نے مسیح کے جی اٹھنے کے دن کو سبت سے تبدیل کر دیا۔ یوحنا رسول کی انجیل میں آتے ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل کے 21 باب ہیں۔ ان 21 باب کے اندر یوحنا رسول نے 20ویں باب کے اندر 2 مرتبہ ہفتے کے پہلے دن کا ذکر کیا۔ یوحنا رسول کی انجیل کے اندر، جس کے اندر 21 ابواب ہیں، ان میں سے محض 2 مرتبہ 20ویں باب کے اندر ہفتے کے پہلے دن کا ذکر ہے۔ آئے ان حوالوں کو دیکھیں۔ 20ویں باب کی پہلی آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یوحنا رسول کی انجیل 20واں باب پہلی آیت لکھا ہے، ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ اب یہ 20ویں باب کی پہلی آیت میں جو ہفتے کا پہلا دن کا ذکر جو ہے یوحنا رسول کر رہے ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل متتیہ، مرکس اور لوکاس رسول انجیل کے بعد لکھی گئی ہے، اور یہ لکھی گئی ہے پہلی صدی یعنی 100ویں سال کے اندر لکھی گئی، 90 سے 100ویں سال، 60 سے 70 سال ہو چکے ہوئے ہیں مسیح کے آسمان پر گئے ہوئے۔ ابھی تک ان چاروں اناجیل کے اندر ہفتے کا پہلا دن مسیح کے جی اٹھنے کے دن کو سبت سے تبدیل نہیں کیا گیا۔ ابتدائی کلیسیا نے نہیں تبدیل کیا، ابتدائی کلیسیا نے نہیں سبت کو چھوڑا، ابتدائی کلیسیا نے مسیح کے جی اٹھنے کے دن کو نہیں اپنایا کہ وہ سبت کی جگہ لے چکا ہے۔ آئیں دوسرے حوالے میں چلیں۔ 20ویں باب کی 18 سے 20ویں آیت میں آئیں۔ یوحنا رسول کی اب یہ جو 18 سے 20ویں آیت ہے یوحنا رسول کی انجیل کی، یہ آیت ہمیں یہ سکھائے گی کہ شاگرد جون سے ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں۔ اب وہ کیوں اکٹھے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ فریبی پادری جون سے ہیں، یہ آپ سے کہتے ہیں دیکھیں جی شاگرد اکٹھے ہوتے تھے ہفتے کے پہلے دن، تو ہم یہ دیکھیں گے یہ اکٹھے کیوں ہیں۔ کیا وہ اکٹھے اس لیے ہیں کہ وہ عبادت کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس لیے اکٹھے ہیں کہ انہوں نے سبت کو چھوڑ کے مسیح کے جی اٹھنے کو اپنا لیا ہے؟ تو پہلی 3 اناجیل میں تو ہفتے کے پہلے دن کو جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ متتیہ رسول کی انجیل میں محض 1 مرتبہ، مرکس رسول کی انجیل میں محض 2 مرتبہ، لوکاس رسول کی انجیل میں محض 1 مرتبہ، یوحنا رسول کی انجیل میں 2 مرتبہ، اس میں سے 20ویں باب کی پہلی آیت کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ قبر پر گئی ہیں۔ اب 20ویں باب کی 18 سے 20ویں آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ واحد حوالہ ہے ان چاروں اناجیل کے اندر جہاں پہ یہ چاروں جو ان سے ہیں یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ رسول جو ان سے ہیں اکٹھے ہیں۔ لوکاس رسول کی انجیل اس کو بیان کرتی ہے 24ویں باب کی، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں جب 18 سے 20ویں آیت کو آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور انہوں نے مجھ سے باتیں کہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ مریم مگدلینی ہفتے کے پہلے دن گئی ہیں
اور وہ واپس آتی ہیں. یہ ہفتے کا پہلا دن ہی ہے. اور وہ یہ کون سی گھڑی ہے؟ یہ گھڑی جو سی ہے دوپہر کی ہے، شام ہونے کو ہے، ہفتے کا پہلا دن ہے. صبح سویرے وہ گئی ہیں اور اس کے بعد وہ جو سی ہے وہاں پہ خداوند ان سے ملے ہیں اور وہ آئی ہیں، اور یہ دوپہر کا وقت ہے جب وہ جو سے شاگردوں کے پاس آئی ہیں. اور شاگرد جو سے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک جگہ پر اکٹھے ہیں. اب دیکھیں جو یوحنا رسول ذکر کر رہے ہیں، پھر 19ویں آیت میں، 20ویں باب کی 19ویں آیت، پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مریم مگدلینی آ کر شاگردوں کو بتا رہی ہیں، پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا شام کے وقت. اب شام پڑ چکی ہے، یعنی دوپہر کا وقت ہے، ہر چیز جو ان سے مینشنڈ ہے. پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، جو عبادت کے لیے اکٹھے نہیں ہو رہے تھے. آئے فریبی پادریوں، باز آ جاؤ، تم پر خدا کی طرف سے جون سے آگ اور گندک نازل ہوگی. گمراہ کرنا بند کرو کلیسیوں کو. یہ اکٹھے ہیں یہودیوں کے ڈر سے، کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں کہ یہ ہمیں بھی پکڑ لیں گے، اور اسی خوف کی وجہ سے گیتسمنی باغ سے یہ بھاگے تھے جب مسیح پر ہاتھ ڈالا گیا، جب انہیں پکڑا گیا. یہ اسی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں، اور کلام خدا تصدیق کرتا ہے اس کی. پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا شام کے وقت وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یہوہ شاہی آ کر بیچ میں کھڑے ہوئے اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. یہ وہ پہلا موقع ہے مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کا، ہفتے کا پہلا دن جب مسیح اپنے شاگردوں کے درمیان میں آپ موجود ہوتے ہیں. یہ ہے سگنیفیکینس یوحنا رسول کی انجیل کی 20ویں باب کی 19ویں آیت کی، جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ ہفتے کا پہلا دن باقی ہفتے کے پہلے دنوں میں محض جون سے بتایا گیا کہ عورتیں قبر پر گئی ہیں اور وہاں پر مسیح ان سے روبرو ملے ہیں. اور یہ وہ پہلا حوالہ ہے کلام خدا کے اندر، ان چاروں اناجیل کے اندر، جہاں پہ یہ ذکر ہے کہ مسیح ان کے درمیان موجود ہوتے ہیں. اور موجود اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں یقین نہیں ہے، یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہودیوں کے ڈر سے کمرے کے اندر بند ہیں، عبادت کے لیے نہیں اکٹھے ہوئے. اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا. پس خداوند کو شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے. پہلی مرتبہ شاگرد مسیح کے جی اٹھنے کے باعث خوش ہوئے ہیں. وہ تو خوف زدہ تھے، شاگرد جو ان سے خوف زدہ تھے کہ ہمارا مالک تو مارا گیا ہے. وہ تو ان کے کفارے پر ایمان نہیں لائے. وہ عبادت کے لیے نہیں اکٹھے ہو رہے تھے. وہ کہ مسیح کے جی اٹھنے، ان کا تو ایمان ہی نہیں تھا. انہیں تو یقین ہی نہیں تھا مسیح کے، جو انہوں نے کہا تھا میں تیسرے دن جی اٹھوں گا. وہ تو یہ سمجھے ہوئے تھے مسیح کو قبر میں رکھ دیا گیا، اب قیامت کے دن ہمارا ان سے ملاپ ٹھہرے گا. وہ تو عورت نے آ کے انہیں بتایا، تب بھی انہیں یقین نہیں آیا. اور اس بات کو جو ان سے مرکز رسول نے بھی بیان کیا ہے. آئے مرکز رسول کی انجیل 16ویں باب میں چلیں. مرکز رسول کی انجیل 16ویں باب کی 14ویں آیت میں.
پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیے، اور انہوں نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے ان کے جی اٹھنے کے بعد انہیں دیکھا تھا انہوں نے ان کا بھی یقین نہ کیا تھا۔ اور شاگرد تو اتنے زیادہ خوف زدہ تھے، اتنی بے یقینی کی حالت میں تھے آپ کے، اور یہ لکھی گئی ہیں کتابیں مسیح کے آسمان پر جانے کے 40 50 60 70 سال بعد۔ ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں ہے ان کے اندر، ایک مرتبہ بھی روح القدس نے انہیں نہیں کہا کہ اب مسیح جی اٹھ گئے ہیں۔ چلو پہلے تو خوف زدہ تھے، اب وہ جی اٹھ گئے ہیں، اب جو ان سے بیان کریں کہ کلیسیا جو ان سی ہے وہ جی اٹھنے کے دن کو تعظیم دے رہی ہے، بیان کریں کہ کلیسیا اب جو ان سی ہے سبت کو چھوڑ کر مسیح کے مالک کے کفارے کے باعث ان کے جی اٹھنے کی خوشی منا رہی ہے، اور اس دن جو ہے اکٹھی ہوتی ہے اور تصدیق کرتی ہے، اور برکت کا دن جو ان سے وہ ٹھہرا دیا گیا۔ 40 50 60 70 سال بعد بھی روح القدس جو ان سے وہ ان رسولوں کے ذریعے تو بات نہیں کر رہے۔ تو یہ کون ہیں لوگ جو فریبی لوگ ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا جو ان سی ہے؟ ابتدائی کلیسیا 321 کے اندر حکم جاری ہوتا ہے کانسٹنٹین کی وجہ سے، ظلم کیا جاتا ہے ان کے اوپر کہ سبت کو چھوڑیں، کیونکہ انہوں نے سورج کے دن کی پوجا کروانی تھی، کیونکہ کانسٹنٹین جون سے یہ تمام چیزیں جون سے بیان ہیں، اس نے مسیحیت کو اپنایا۔ اسی چیز کو جو ان سے جب میں نے آپ سے کہا تھا لوکاس رسول کی انجیل کے اندر ہے، ہم چلیں گے لوکاس رسول کی انجیل کے اندر 24ویں باب کے اندر، اور ہم 44ویں آیت سے دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تک ضرور ہے کہ جتنی باتیں موشے کی تریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہوئی ہیں پوری ہوں۔ پھر انہوں نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ اگر آپ اس سے پچھلی آیتوں میں آئیں گے جب میں نے آپ سے کہا تھا تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ وہی وقت ہے جو یوحنا رسول بیان کر رہے ہیں، مسیح ان 11 کے درمیان آ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بے یقینی کی حالت میں ہیں، انہیں اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھو یہ میرے زخم ہے، ہاتھوں کو دکھایا ہے، پسلی کو دکھایا ہے، اور اب انہیں سکھا رہے ہیں، ان کی بے اعتقادی کو دور کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری بابت صحیفوں میں یہ لکھا ہوا تھا، ایسا پورا ہونا ضرور تھا۔ پھر انہوں نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائیں گے اور تیسرے دن مردم سے جی اٹھیں گے، اور دیکھو آج یہ تیسرا دن ہے، مجھے سبت سے ایک دن پہلے مصلوب کیا گیا، مرا میں، دفن ہوا، اور آج تیسرا جو کہ ہفتے کا پہلا دن میں جی اٹھا۔ کلام خدا جو ہے بڑا واضح جو ہے چاروں انجیل کے اندر آپ نے دیکھ لیا، رسولوں نے اس کا ذکر تک نہیں کیا کہ مسیح کے جی اٹھنے کی جو ان سی ہے اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کلام خدا کے اندر اب خدا نے فرمایا ہے کہ سبت کو میں منسوخ کرتا ہوں اور مسیح کے جی اٹھنے کو مقدم ٹھہراتا ہوں۔ ایک مرتبہ بھی نہیں ہے، پورا کلام خدا آپ کو اس کی تعلیم نہیں دیتا، کیونکہ سبت جو ان سے یہ وہ یاد دہانی ہے خدا کی طرف سے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر کی ہے کہ تو اپنی تخلیق کو یاد کرنا کہ تجھے میں نے خلق کیا
تاکہ تو میرے ساتھ جڑا رہے. اسی لیے تھا کہ یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا. ایک انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتاؤں. جب مسیح یہ کلام کر رہے ہیں اپنے شاگردوں سے، ان کے درمیان آپ موجود ہو گئے ہیں. مسیح کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ سبت کو منسوخ کر دیں اور انہیں کہیں میرے جی اٹھنے کی خوشی منایا کرو. اتنی بڑی اپرچونٹی تھی مسیح کے پاس، اس خدا کے پاس جس نے جسم اختیار کیا تھا، اس خدا کے پاس جنہوں نے کفارہ ادا کیا، اس خدا کے پاس جنہوں نے موت پر فتح پائی، اس خدا کے پاس جو مردوں میں سے زندہ ہو گئے، جو قیامت اور زندگی ہیں. اس خدا کے پاس اب یہ موقع تھا اے ریاکارو کہ وہ کہتے، تمہاری لاج رکھ لیتے کہ سبت منسوخ ہو گیا اور آج سے میرا دن جون سے ہے میرے جی اٹھنے کا دن منانا. پر مسیح نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ خدا لا تبدیل خدا ہے. آئیں یوحنا رسول کی انجیل میں ایک مرتبہ پھر چلیں 20ویں باب کی 26ویں آیت میں، اور دوسرا موقع دیکھیں. اس خدا کا جو آپ جی اٹھے ہیں، ایک مرتبہ پھر ان کے پاس موقع ہے اپنے شاگردوں کو کہنے کا کہ سبت منسوخ ہو گیا، میرے جی اٹھنے کی خوشی منایا کرنا، اسے مقدس ٹھہرانا. 20ویں باب کی 26ویں آیت. 8 روز کے بعد جب ان کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھی، میں پہلے دفعہ 11 تھے، 12واں رسول نہیں تھا، توما نہیں تھے. 8 روز کے بعد جب ان کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھے اور دروازے بند تھے، یہوشع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو. پھر انہوں نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھیں اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈالیں اور بے اعتقاد نہ ہوں بلکہ اعتقاد رکھیں. ایک مرتبہ پھر خدا کے پاس موقع ہے. شاگرد کٹھے ہیں، وہ جی اٹھے ہیں، خوش ہو گئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، ان کے ذہنوں کو کھول دیا گیا ہے. وہ کہہ سکتے تھے سبت منسوخ ہو گیا، دیکھو کتنا بڑا معجزہ ہو گیا. دعویٰ تھا نا ان کا کہ اتنا بڑا معجزہ ہو گیا، موت پہ فتح پائی گئی، اور مسیح کا دن جون سا اس نے جی اٹھنے کے دن نے سبت کو منسوخ کر دیا. اے ریاکارو، شرم کرو. کلام خدا نے تمہیں تماچا رسید کی ہے ان 4 اناجیل کے ذریعے سے، کہ اس خدا نے بھی جو لا تبدیل خدا ہے، جنہوں نے کہا کہ میں لا تبدیل خدا ہوں، اپنے کلام کو تبدیل نہیں کیا. یہ تم ریاکار ہو جنہوں نے کلام کو تبدیل کر دیا. تمام اناجیل پہلے دن کے نہ مقدس ہونے کو، نہ مقدم ہونے کو، نہ اس کی سبت سے تبدیلی کو بیان کرتے ہیں. آج آپ کے لیے سوال ہے، ان فریبی لوگوں، ان ریاکار پادریوں سے کنارہ کریں اور خدا کے حضوری میں جھکیں، توبہ کریں، تاکہ آپ خدا کے سبت کو جو ہے وہ سیکھنے والے ٹھہریں. خدا آپ کے ذہنوں کو کھولیں تاکہ آپ ایمان لے آئیں اور خدا سے اس دن جس کو انہوں نے برکت کا دن ٹھہرایا ہے، برکت حاصل کرنے والے ٹھہریں. خدا آپ کو برکت دیں. آمین.